बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबात से मैं इकबाल जंजुआ। आज स्पेसिफिक टॉपिक है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक का जो बाग के हल्का शिरकी का दौरा था, इस पे उन्होंने ख़िताब में क्या कहा, ये दौरा कैसा रहा और इस दौरे के दौरान किस तरह के मनाज़िर थे जो देखने को मिले, इस पे इंशाअल्लाह आखिर में तबसरा और तज़किया आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चौधरी अनवारुल हक ने जो आज राड़ा के मुकाम पर अपने जलसे से खिताब करते हुए जिनके जलसे के जो इंतज़ामात थे, जो इनके मेज़बान थे, वो सरदार मीर अकबर साहब जो हल्का शिरकी से मुसलसल तीसरी बार भी इलेक्शन जीत कर वहाँ के एमएनए हैं। चौधरी अनवारुल हक साहब ने अपने खिताब में फरमाते हुए ये कहा कि मुंतखब मेम्बरान अपने हलके में बाइख्तियार हैं। वो मेम्बरान जो उनके साथ है, हुकूमत में हैं, वो फुल पावर में हैं, बाइख्तियार हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट था कि हुकूमती वज़ीर का वादा मेरा वादा है। नाज़रीन, ये याद रखिएगा कि आज जब चौधरी अनवारुल हक साहब राड़ा के मुकाम पर ख़िताब कर रहे थे तो ऐसी तूफ़ानी बारिश हुई कि वहाँ जो टेंट लगे हुए थे, जो कैंप लगे हुए थे, या वो जो वहाँ पे इंतज़ामात किए हुए थे, वो सारे दरम बरम हो गए। ये भी आप सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे, लेकिन चलें उस पर बाद में बात करेंगे। आगे आते हैं। अनवर साहब ने कहा कि करप्शन अकरबा परवरी का दौर ख़त्म हो गया है। अगले पॉइंट था, रियासत में एक कानून लागू है जो अमीर और गरीब के लिए बराबर है। हवाई ऐलानात का कायल नहीं हूँ, जो करता हूँ अमली तौर पे करता हूँ। जहाँ जो ज़रूरत है इसे अवाम का हक समझते हुए देने की कोशिश करता हूँ। दड़े छतर पुल का काम जल्द शुरू करेंगे। बॉयज़ डिग्री कॉलेज राड़ा का नोटिफिकेशन साथ लेकर आया हूँ। हायर सेकेंडरी स्कूल दड़े का ऐलान करता हूँ। बाईपास रोड राड़ा का संग बुनियाद रख दिया है। सड़क जल्द मुकम्मल होगी और कश्मीर नाजुक दौर से गुज़र रहा है। स्टेटस को से टकराया हुआ हूँ, या स्टेटस को के साथ से मैं लड़ रहा हूँ। हम तजारत की सियासत करते हैं, असल में सियासत किरदार की होती है, नज़रिए की होती है। बिजली और आटा सस्ता तो कर लिया, मगर ये हमारा बजट खसारे का पेश हुआ, क्योंकि सब्सिडी कहाँ से देते, यहीं से देनी है। आगे उन्होंने कहा, आवारगी में अगर हमने हद क्रॉस कर लिया, हद से गुजर गए, तो फिर मुन्नी भी नहीं रहेगी और ये सब कुछ ठप हो जाएगा। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो स्कूल के बच्चे उस्ताद को यरगमाल बनाकर कहेंगे हमें पास कर दें। यह अनारकी है, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। और इसके बाद चौधरी साहब ने अपना जो दरवेशाना ख़िताब था वो जारी रखा और बहुत कुछ ऐसी बातें थी जो उन्होंने की। इस पे ज़्यादातर तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन कुछ सवालात हैं, कुछ ऐसी जवाबात भी हैं जो चौधरी साहब ने अपने ख़िताब में बात की, उस पे ज़रूर बात करूँगा। कि अगर हम तारीख़ उठाकर देखें तो चाहे वो पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, जितने भी माजी में तकरीरें हुई वज़रा की, वज़ीर-ए-आज़म की, या जितने भी ये लोग हल्के में आते हैं, जब ये तकरीर करते हैं तो ये लगता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े दानिश्वर भी हैं। इनको अवाम के दर्द का भी पता है, इनको सच और हकीकत का भी पता है, और ये बहुत ही अवाम दोस्त लोग हैं। लेकिन जैसे ही ख़िताब ख़त्म होता है, जैसे ही मतलब इनका निकलता है, जैसे ही अपनी ज़रूरत पूरी होती है, तो उसके बाद यही वो लोग होते हैं जिनको मिलने के लिए, या जिनको देखने के लिए, या जिनके साथ कोई मुतालबा पेश करने के लिए ऐसे लगता है जैसे कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। मुझे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की जो 2-3 बातें थी जो उन्होंने की, मुझे लग ये रहा है कि बिल्कुल ऐसी है जैसे उन्होंने कहा कि करप्शन अकरबा परवरी का दौर ख़त्म हो गया, या रियासत में एक कानून लागू है जो अमीर और गरीब के लिए बराबर है। चौधरी साहब, अगर ये 2 चीज़ें ही अगर पूरी हो जाएं आपके दौरे हुकूमत में, बाकी सब कुछ छोड़ दें, कोई तरक्की, कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई
دودھ کی نہریں نہ بہیں، یہاں سب کچھ ہوتا اسی طرح سے ہو، پیدل چل لیں گے، سکول کالج کی جگہ پیدل جا کے دور دراز پڑھ لیں گے لوگ۔ لیکن یہ جو دو چیزیں آپ نے کہیں کہ کرپشن، اقربا پروری کا دور ختم ہو گیا، اور ریاست میں ایک قانون لاگو ہے امیر اور غریب کے لیے، اگر یہ دو باتیں ہی سچ ہو جائیں تو میں آپ کو سلوٹ بھی کروں گا اور آپ کے گن بھی گاؤں گا، اور اگر موقع ملا تو کہیں بھی اگر مجھے تاریخ لکھنے کا موقع ملا تو اس میں آپ کا ذکر ضرور کروں گا، کیونکہ یہ تاریخ کا بدترین اور سب سے بڑا جھوٹ ہے چودھری صاحب۔ اس میں آپ کو ایسے لگتا ہے بالکل کہ جب کوئی شخص پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے، رج جاتا ہے، تو اسے غریب کی بھوک نظر نہیں آتی۔ آپ لاؤ لشکر کے ساتھ ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، سلوٹ آپ کو بجتے ہیں، آپ کے لیے چلو جھوٹا ہی صحیح پیسے دے کر ہی نعرے لگوائے جاتے ہیں، چودھری انوار الحق زندہ باد، یا آپ کے حوالے سے بہت کچھ کیا جاتا، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اقربا پروری کیا ہوتی ہے؟ یا آپ سے کبھی کسی نے رشوت لی، یا کوئی لینے کی کوشش کرے گا، یا کوئی جرت کرے گا کہ آپ سے، آپ کے بیٹے سے، آپ کے دوست سے، آپ کے رشتہ دار سے، آپ کے دوستوں کے بیٹوں سے کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ نظام کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ جو شخص ہے، یہ چودھری انوار الحق کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ اس لیے آپ کو نہ اقربا پروری نظر آئے گی، نہ کرپشن نظر آئے گی، نہ قانون، دو طرح کے نظر آئیں گے۔ آپ چودھری صاحب صرف اجازت دے دیں، میں آپ کو پورے آزاد کشمیر کے تھانوں کی، کچہریوں کی، عدالتوں کی، دفتروں کی، اے سی کی رپورٹ، ڈی سی کے دفتروں کی، پٹواریوں کے دفتروں کی رپورٹ بھیجتا ہوں۔ اس میں آپ کو یہ دونوں سوالوں کا جواب مل جائے گا کہ اقربا پروری کس چیز کا نام ہے اور قانون کیسے ایک ہے۔ یہاں ایف آئی آر تو دور کی بات ہے، جو ایک شہری کا حق ہے، جو ڈون وسائل اس کا بننا ہوتا ہے، وہ سر یہاں رشوت کے بغیر نہیں بنتا۔ یہاں پہ ایک سائن رشوت کے بغیر نہیں کوئی کرتا۔ یہاں پہ پٹواری اپنی ہی زمین کی نقلیں نکلوانے کے لیے ہزاروں روپے رشوت لیتا ہے۔ یہاں پہ جو کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانا ہوتا ہے، وہ بنانے کے لیے جان جوکھوں کا کام ہے کہ وہ جب تک پیسے نہ دے نہیں ہوتا، تو کیسے رشوت ختم ہوگی؟ آپ کے لیول پہ ختم ہوگی، لیکن عام آدمی کے لیول پہ ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ قانون امیر و غریب کے لیے برابر ہے، تو آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے امیر بچ جاتا ہے اس معاشرے میں۔ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آپ کے علاقے کشمیر کی بات کر رہا ہوں، اور کس طرح سے غریب بے گناہ بے بس ہو کر پھنس جاتا ہے۔ آگے آپ نے جو کی باتیں، چل ٹھیک ہے، ہوائی اعلانات آپ نہیں کرتے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک جو چیز آپ نے کہا کہ کشمیر نازک دور سے گزر رہا ہے، چودھری صاحب آپ سے منت ہے کہ آپ یہ لفظ دوبارہ نہ کہیں، کیونکہ 70 سالوں سے یہ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے، یا پاکستان مشکل موڑ میں ہے، اور وہ پاکستان کا مشکل موڑ ختم نہیں ہوا، آپ نے کشمیر کو بھی مشکل دور میں ڈال دیا۔ سٹیٹس کو سے میں پہلے بھی اس پہ بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سا سٹیٹس کو آپ نے ختم کیا۔ آپ کے وزیر مشیر سرکاری گاڑیوں میں اپنے کتے بھی لے کے جاتے ہیں، جانور بھی لے کے جاتے ہیں، گاڑیوں میں ان کے بچے سیر و تفریح بھی کرتے ہیں، گاڑیاں کہیں ٹکرا جائیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی، سب کچھ سرکاری چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ کون سا سٹیٹس کو کس سے آپ نے پیجارو چھینی، کس سے آپ نے لینڈ کروزر چھینی، کس سے آپ نے بڑی بڑی گاڑیاں چھینی؟ آپ کون سے اس پہ مہران پہ بیٹھ کے آ جا رہے ہیں؟ چودھری صاحب یہ چیزیں وہی ہے کہ میں جب سے آئی تو بو ختم ہو گئی، باقی سب کچھ اسی طرح سے ہے۔ یہ بات آپ نے سچ کہی کہ سیاست یہاں پہ تجارت بن چکی ہے، بالکل بن چکی ہے، نظریے اور کردار کی سیاست ہوتی ہے۔ آپ نے ماضی کے جو سیاستدان تھے، چاہے وہ مجاہد اول ہوں یا سردار ابراہیم ہوں، یا اس طرح سے ان کی بات کی، لیکن سب وہ زندہ تھے، تو پوچھ لیجئے گا کہ اس دور کے جو لوگ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مطلب جو بیوروکریسی تھی، جیسے خالد ابراہیم ہو گئے، سردار ابراہیم ہو گئے، انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کون سا کردار؟ مرنے کے بعد کردار یاد آتا ہے، مرنے کے بعد نظریہ یاد آتا ہے۔ آپ نے کہا جی آٹا بجلی سستا ہوا، کر لیا گیا، یہ ہمارا بجٹ اس کی وجہ سے خسارے میں ہوا، تو میں تفصیل میں بھی نہیں جاتا، جمع تفریق میں بھی نہیں جاتا۔ آپ صرف ایک منگلہ کی رائلٹی لے لیں، آپ کسی بھی اپنے ایک ڈیم کی رائلٹی لے لیں،
تو کشمیر کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ وہ ریونیو کشمیر کو ملتا ہے، آپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ غریب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز مانگ لی اور اس کے بدلے میں مجھے یہ دینی پڑی، یا ہم سارا حق لیتے ہیں؟ کشمیر سارے کا سارا اس کا ریونیو کہاں جاتا ہے؟ اگر آپ خود مختار نہیں ہیں، یا مطلب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، تو چھوڑیں پھر یہ سارے عوام کو ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آگے آپ نے کہا کہ آوارگی کا مطلب آپ کا یہ تھا، یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی، ان کا جو احتجاج، پھر یہ جو عوام کے حقوق کی بات کرنا، یہ جو بار بار اس طرح سے کرتے ہیں، اس پہ آپ کا اشارہ تھا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ بچے اسکول کے استاد کو پکڑ کے کہیں گے ہمیں پاس کرو ورنہ ہم آپ کو ماریں گے یا پھر احتجاج کریں گے۔ تو آپ نے کہا جی کہ یہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا کے مہذب ترین سول سوسائٹی کے اندر انسانی عوامی حقوق کی احتجاج ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کی امریکہ کی مثال لے لیں، برطانیہ کی مثال لے لیں، جاپان کی لے لیں، چائنا کی لے لیں۔ ابھی ریسنٹلی یہ جو کمالیہ ہے، یہ جو دوسرے ملک تھے جہاں پہ عوام نے احتجاج کیا، جہاں ٹیکس زیادہ بڑھانے پہ پوری کی پوری عوام حکمرانوں کے اس اسمبلی کے اوپر حملہ آور ہو گئی، جلا دیا، پھر کنٹرول کیا گیا اور وہ ٹیکس واپس کیا گیا، IMF کی جو معاہدے تھے اس کو ختم کیا گیا۔ کیا یہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا تھا؟ کیا یہ ملک نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ نہیں ہوتا جو کشمیر اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوتا ہے، جو حکومت کرتی ہے، یہ دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنے حق کے لیے عوام نکلتی ہے اور احتجاج کرتی ہے، اور وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے اور اس کا نتیجہ بھی ملتا ہے۔ اور آگے جو آپ آئے، آپ کا شکریہ، لیکن آپ کی یہ درویشانہ یا یہ جو صوفیانہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو تقریر ہے، چودھری صاحب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ دل میں کیوں نہیں اترتی باتیں۔ یہ صرف اور صرف ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ایک روایتی سیاستدان کی طرح بات کر کے جاتے ہیں، سٹیٹس گو سے آپ ٹکرائے، فلانے سے آپ نے ایسا کیا، برادریزم آپ نے ختم کر دیا، تعصب ختم کر دیا، رشوت ختم کر دی، یہاں پہ فرق ختم کر دیا، قانون ایک کر دیا۔ کیا بات ہے! آپ جیسے اگر حکمران 50 سال پہلے آئے ہوتے تو شاید کشمیر میں بہت کچھ ہوتا۔ جہاں سچ بولنے پہ پابندی ہو، جہاں حق لینے پہ تانہ زدی کی جاتی ہو، جہاں سوال کرنے پہ اٹھا لیا جاتا ہو، جہاں پر اپنی ایک غزل نظم لکھنے پہ سہولت کاری کر کے بندے کو کبھی مظفر آباد، کبھی دھیر کوٹ، کبھی کہیں گمایا جاتا ہو، تو اس ملک میں پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آزادی ہے؟ آپ کے لیے ہو سکتی ہے، اور پھر جمہوریت آپ کہتے ہیں۔ چودھری صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ جمہوریت کی؟ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ عوامی رائے، ووٹ؟ تو کیا آپ عوامی رائے سے آئے؟ کیا عوام کے ووٹ سے آئے؟ یہ جو ووٹ آپ کو پڑے تھے نا، یہ جو اسمبلی کے اندر جو آپ کے حق میں جو ووٹ دیے گئے تھے، یہ سب کو پتہ ہے یہ کیسے دیے گئے، کس نے کہا، کہاں سے کال آتی ہے، یہ کون مینیج کرتا ہے، یہ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ خدا را اگر آپ اتنے ہی درویش ہیں تو چھوڑیں یہ باقی یہ جو عوام کے بھاشن دینے کے، آپ سے سچ بول لیا کریں، آپ کا سچ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہوگا، اور جہاں ضرورت ہے وہاں عام آدمی کی بھی سن لیا کریں۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔